बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ एक गोल जो है वो सेट करके आगे बढ़िए ताकि ज़िंदगी में जो है वो रौनक आ सके। क्योंकि जब आपके पास गोल्स नहीं होते, आप कुछ अचीव नहीं करना चाहते, तो सोचिए ज़िंदगी कैसी होगी। क्योंकि ज़िंदगी नाम ही ख्वाहिशों का है, ज़िंदगी नाम ही ज़रूरतों का है, और हम लोग अक्सर ज़रूरतों से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो सर चढ़ कर बोलने लग जाती हैं। कोई हर्ज भी नहीं कि इंसान ख्वाहिश करे, अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमाम तर जो भी रब ने उनको सलाहियतें दी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और उनकी वो जो ख्वाहिश जब पूरी होके उनके सामने आती है तो वो दूसरों के लिए ज़रूरत का ऐसा बाइस बनती है कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती है और सोचती है कि ऐसी भी चीज़ जो है वो लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपनी गोल्स को अचीव करने के चक्कर में कर सकते हैं। ये जो एक मोबाइल फ़ोन है, ये हर शख्स की ऐसी ज़रूरत बन चुका है कि शायद अब इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना जो है वो ऐसा लगता है कि आधी अधूरी है। आपने किसी शख्स को जो है वो आइसोलेट करना हो ना, आप उसका मोबाइल फ़ोन ले लें और उसको अकेला छोड़ दें, वो लगेगा उससे ज़िंदगी जो है वो छीन ली गई है। बेशुमार एप्लीकेशंस मोबाइल में डेली जो है वो आप लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं। दुनिया के किसी हिस्से में बैठे किसी सर्च ने कोई नई रिसर्च की, कोई कुछ किया, और उसके बाद उसने एक क्लिक पर आप उसकी तमाम जितनी सलाहियतें हैं या जो उसके अंदर आर्ट मौजूद है या जो वो कर रहा है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक क्लिक पर आप अपने फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो है वो चेक कर लेते हैं। वहीं जहां मोबाइल का इतना इस्तेमाल हो रहा है, सही भी हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर गलत भी इस्तेमाल होता है। ये तो एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीनरी है, इसका मैं जैसे इस्तेमाल करूँगी वैसे ही जो है मैं रिज़ल्ट्स भी हासिल कर सकूँगी। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है लोगों को आगाही दी जा सके, उनकी तरबियत की जा सके, उनको तालीम मुहैया की जा सके, और वो लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ मुनफरिद चीज़ की जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि दीन से मोहब्बत का एक बेहतरीन तकाज़ा था तो वो इन्होंने पूरा किया। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको प्रमोट करें, लेकिन इनके अंदर जो रब की दी हुई मोहब्बत थी उसको इन्होंने जगाया, और इन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बताऊं कि कुरान जो है वो कहता क्या है, अपने बंदे के लिए हुक्म क्या दिया गया है। उसको डाउनलोड या उसको सर्च करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, सर्च कुरान के नाम से। और उस पर जब आप जाते हैं तो कुरान के हवाले से जो भी हम अक्सर ज़िंदगी में भी परेशान हो रहे होते हैं ना, ये चीज़ है, इसको कैसे करूँ, हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता। कुरान एक ऐसी मुकम्मल किताब है जो हम मुसलमानों के लिए आगाही है, लेकिन इन्होंने उसी हवाले से तमाम चीज़ें जो है अपनी उस सॉफ्टवेयर में लोगों तक पहुंचाई हैं। उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और नई चीज़ जो इस वक्त के लेकर आए हैं, IT कंसल्टेंट हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो दी है वो इंट्रोड्यूस कराई है इस्लाम 360 के नाम से। मतलब आप सोच लें, अब जब 360 की हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो है इन्होंने उसमें कवर करने की कोशिश की है। हदीस भी है, कुरान भी है, एवरीथिंग। ये क्या सोच थी, ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में कि इन्होंने सोचा कि नहीं, जहाँ मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ वहाँ इस एस्पेक्ट में जो है मैं चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आऊँ। सो इन्हीं से जानेंगे कि इंस्पिरेशन क्या थी, थॉट क्या थी, और अब आगे जो है ये इस हवाले से क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं IT कंसल्टेंट हैं जाहिद हुसैन चीपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत कैसे से हैं? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो जाहिद जो है वो IT कंसल्टेंट है, ठीक है। अब IT कंसल्टेंट तो मुख्तलिफ़ तरह के काम और इतना पैसा बना रहे होते हैं, ये तो मुझे लगता है कि सबसे जो है आप ज़्यादा पैसा अगर किसी फील्ड में बना सकते हैं तो आप IT कंसल्टेंट बन जाएं और फिर दुनिया आपकी है। इस तरफ आना जहाँ आई डोंट थिंक सो कि अभी लोगों को इतना आप अपने हवाले से अवेयर कर रहे होंगे, लेकिन एक जो इस वक्त बड़ा पॉपुलर IT में काम हो रहा है, आपने उसको डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। इसकी थॉट क्या थी पीछे, क्यों सोचा ऐसे? बेसिकली सना, काम ये था कि मुझे बचपन से एक शौक़ था और मैं एक दुआ अल्लाह ताला से किया करता था कि
اللہ ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। ओके आपने कहा कि जी आईटी कंसल्टेंट जो है बहुत पैसा बना रहे हैं, मैं भी बहुत पैसा बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए ग्रेट, अच्छी बात है। अब आपके पास अगर कहीं से कॉल आएगी तो मुझे मत कहिएगा। मैं अपनी आईटी कंपनी चलाता हूँ। ये तो मेरा एक शौक था जिसकी खातिर मैं काम कर रहा था, और 9 साल मुझे लगे इस पे काम करते हुए। राइट। और एक आयत थी इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ये आयत मैंने कहीं किसी जगह पर सुनी थी और चंद दिनों में इसका जो रेफरेंस था वो मेरे जहन से स्किप हो गया था। अच्छा। तो मैं ढूंढने निकला, मुझे तो उर्दू आती थी उस वक्त, उर्दू तर्जुमा आता था। मैं जाकर लोगों से पूछने लगा कि जनाब उर्दू तर्जुमा ये है, तो ये आयत किस जगह पर मौजूद है। अच्छा। तो मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी, उसके बाद जाकर मुझे वो आयत मिली। ओके। तो मैंने सोचा कि यार मैं जिस तरह परेशान हो रहा हूँ किसी आयत को तलाश करने में, इस तरह और भी लोग परेशान होते ठीक होंगे। है। तो उस वक्त फिर मैंने ये एप्लीकेशन 2007 में मैंने स्टार्ट की, और आज 2017 आ गया है और 10 साल होने को आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एप्लीकेशन अब तक 2 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके। ये आप सर्च कुरान की बात कर रहे हैं? इस्लाम 360 की सर्च कुरान पहली एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन वो कब आई थी? वो आई थी 2011 में। 2011 में आई थी। अच्छा, ये इस्लाम 360 उससे भी पहले से है? नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए सर्च कुरान जो थी वो 2011 में आई थी, और वो कंप्यूटर एप्लीकेशन थी, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी। ठीक है, राइट। फिर उसी को एनहांस करते 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 मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, क्योंकि जब सर्च कुरान था तो उसके बाद अहादीस में भी इस तरह की तशनगी थी कि मैं अहादीस में भी अगर कोई टॉपिक तलाश करना चाहता था तो मुश्किल हो जाता था। उसमें भी ऐसा होता है ना कि ये ज़ईफ़ हदीस है, इसका रेफरेंस आपको कहाँ से मिल रहा होता है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कुछ हदीसें हम मोबाइल पर शेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो बहुत अजीब सी कन्फ्यूजन है। बट यहाँ पर ये कि चीज़ कितनी ऑथेंटिक है, जो चीज़ें आप लोगों ने जमा की, इसको जो यहाँ अगर मैं गूगल पर सर्च करती हूँ कोई चीज़, तो मुझे एक ही, इवन मैं अगर पोइट्री की भी बात करूँ आपसे, तो मुझे 2-3 जगह पर वो अलग अलग अल्फाजों के साथ मिलती है। तो मुझे ये होता है कि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं। हाँ, जब मैं किताब उठाती हूँ तो मुझे लगता है ये तहरीर जो है, इसके पीछे जो है वो एक तकदो होगी, एक मेहनत हुई होगी, तो ये मेरे लिए ऑथेंटिक है। एक क्लिक पर जो चीज़ें खुल जाती हैं उस पर मेरा दिल थोड़ा सा जो है ना वो घबराता है। तो आपको लगता है कि आपने वो सारी चीज़ों को भी वो क्लियर किया है? देखिए, इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन इसके लिए लाज़मी बात है जो अथॉरिटी है वो उलमाए कराम है। ठीक है। तो मैंने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के उलमाए कराम के सर्टिफिकेट्स इस एप्लीकेशन का हिस्सा बना दिए। ओके, वेरी नाइस। तो वो जब उनकी ऑथेंटिसिटी, जब वो खुद ऑथेंटिकेट करेंगे तो यकीनन इसकी आप क्रेडिबिलिटी पे कोई आप उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी की नहीं बात कही थी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि शायद ये सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हनों में भी हो, क्योंकि आपको इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से मिल रही होती हैं, कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है। तो इसलिए अगर एक चीज़ ऑथेंटिक है तो डेफिनेटली फिर उसकी, और जब आपके दीन का मामला आ जाता है तो फिर इंसान को और जो है वो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, एहसास करना चाहिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लाम 360 की जो है इस वक्त ऐप खुल चुकी है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें क्या है? रिसाइट द होली कुरान, हदीस कलेक्शन, इबादत कलेक्शन एंड सप्लिकेशंस, मसनून दुआएं। ओके, तो ये 4 कैटेगरीज हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं। बेसिकली जो मैंने इस 9 साल की रिसर्च में आइडिया लगाया है, तो कुरान मजीद पढ़ने वाले 3 किस्म के लोग हैं। ओके। पहला तबका वो है जो कि इमाम काबा की तिलावत सिर्फ इसलिए चलाता है या पढ़ता है या करता है कि जनाब के बरकत आ जाए। दूसरा तबका वो है जो स्टूडेंट है, जो बहस करने के लिए रेफरेंसेस तलाश करता है। ठीक है। तीसरे हैं स्कॉलर उलमा हजरात जो कि रिसर्च करते हैं। ओके। तो ये तीनों के लिए इसमें मवाद मौजूद है कुरानुल करीम, और कुरानुल करीम के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कुरान का। ठीक है। आपने देखा होगा पेन डिवाइस मिलती है, रखें तो वो तिलावत शुरू करती है। बिल्कुल। वो 6000 रुपए की डिवाइस एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर आपके पास सारे पारे आ रहे हैं। वो डिवाइस वैसे मैंने अभी ली है, मैंने अपनी अम्मा को गिफ्ट की थी। अच्छा, ओके। एंड सो गुड। और बट यस, आपने जो बात कही कि वो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 6000 रुपए भी अफोर्ड करे, बट ये तो फ्री है कि आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और तमाम चीजें आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये आपके पास, मैं इस वक्त इसको आईपैड में चला रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको चलाना चाहें एंड्रॉइड के तमाम जो 5000 से लेकर 50,000 तक के सारे मोबाइल फोन में चलता है। तो इसलिए परेशान होने की लोगों को जरूरत नहीं है कि जी हमें कोई महंगा मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा, बस स्मार्टफोन होना चाहिए। तो 5000 रुपए का भी अगर लेते हैं तो वो चलेगा उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली। ये सारे आपके पास पारे आ रहे हैं और ये सारी की सारी सूरतें आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मतलब पूरे 30 पारे मौजूद हैं और जो तमाम कुरानी आयात हैं, सूरतें हैं, वो भी इसमें मौजूद। अच्छा, एक बात और ध्यान में रहे कि सिवाय ऑडियो के इसमें हर चीज बगैर इंटरनेट के चलती है। ये सबसे बड़ा कमाल है इसके अंदर।
میں نے کہا جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی اگر کسی کے پاس وائی فائی نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا, انٹرنیٹ نہیں ہے, ابھی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے میرے پاس, ابھی یہاں پر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور یہ چل رہا ہے. مطلب آپ پڑھائی آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو تلاوت سننی ہے تو دین آپ کو جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت پڑے گی, ادروائز مطلب انٹرنیٹ کا خرچہ بھی نہیں ہے, وائی فائی کا خرچہ بھی نہیں ہے. تو بہت ہی اچھی چیز ہے. بیسیکلی آبجیکٹو اس کا بنانے کا یہ تھا کہ سنا ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے نا, اس میں اگر میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں تو وہ نیئر ٹو امپاسبل ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بچے ہمارے تھوڑے زیادہ انٹیلیکچوئل ہو گئے, ذہین ہو گئے, پوچھتے ہیں بابا جان کہاں لکھا ہے دکھاؤ. تو اب اس میں جسٹ آپ ٹائپ کیجئے جھوٹ, جھوٹ کے متعلق جتنی آیات ہیں, ایون آپ پروگرامز کرتی ہیں ڈیلی, تو آپ الگ الگ ٹاپکس پہ پروگرام کرتی ہیں. آج آپ نے مثال کے طور پہ صبر کے موضوع پہ پروگرام کرنا ہے, اب صبر کی آیات کہاں کہاں ہیں, احادیث کہاں ہیں, جسٹ کلک کیجئے, 1 سیکنڈ سے کم وقت میں ڈھونڈ کے لاتا ہے. اچھا جس طرح بھی آپ نے جھوٹ کی بات کی, آپ کلک کیجئے, میں پہلے ہاں یہ بتا دیجئے پھر ہم یہ جانیں گے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی. یہ یعنی اگر آپ اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس پہ ٹیپ کیجئے, یہ آیت پلے ہو جائے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آیت یہ یاد کرنا چاہتا ہوں تو یہاں ریپلے کا آپشن ہے جو اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ پلے کرے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو یہ سدیش صاحب کی آواز میں تلاوت تھی, میں کسی اور قاری کی آواز میں سننا چاہتا ہوں تو 12 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں. میں یہاں پہ مشاری الفاظ لے لیتا ہوں اور اب سنیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اس طریقے سے آپ اس کو بھی چلا سکتے ہیں. اب جو آپ بات, یہ انگلش میں ہے, اردو میں ہے, رومن اردو میں ہے اور عربک, 4 زبانوں میں. ٹھیک ہے, رائٹ, 4 زبانوں میں موجود. اچھا اب جو بات ابھی ہم کر رہے تھے جھوٹ کے متعلق, تو یہ یہاں پر اچھا یہاں پہ ہے قرآن آیت, دین ہے ورڈ اور روٹ ورڈ. اوکے ٹھیک ہے, میں نے ورڈ پہ کلک کیا. ورڈ پہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ انگلش میں لائے لکھیں گے, ٹھیک ہے, اردو میں جیم ہے واو ٹے جھوٹ لکھیں گے, یا رومنائز اردو میں جو میسج کرتے ہیں میں اور آپ JHOOT جھوٹ. اس رومن نے تو ہمیں کہیں پہ ایسا پھنسا دیا. یہ آپ نے اچھا کیا آپ نے یہ آپشن ڈال دیا. ویسے میں بڑی خلاف ہوں اس چیز کے, لیکن آپ کیا کریں, سارا نظام ہی ایسا ہو گیا کہ ہم خود بھی رومن کو یوز کرنے لگ گئے ہیں, ہماری اردو خراب ہو گئی. یہ میں نے ٹائپ کیا ٹاپ کے اوپر جھوٹ, اور یہ میں نے سرچ کیا جھوٹ کے متعلق 52 آیات ہیں, یہ سب آ گئی آپ کے سامنے. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10, سورہ 3 75 378 394, یہ ساری آیتیں آ گئی. اب کسی بھی آیت کے اوپر آپ جسٹ کلک کیجئے, آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ عربی آپ کے پاس موجود ہے, میں اس کی اردو پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ پوچھے گا اردو کس اسکول آف تھاٹ کی. ہمارے یہاں جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں, شیعہ, سنی, اہل حدیث, دیوبند, تمام کے الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. اور میں نے اس لیے اس کو رکھا ہے یہاں پر کہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے, ہم کسی کو پڑھے بغیر کافر نہ کہیں, تاکہ ایک دوسرے کو ہم اسپیس دیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں اویلیبل ہیں. اور ویسے بھی یہ حق تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. ہم عام عوام کی بات کر رہی ہوں میں, کہ علماء کرام بھی جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی شخص پر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, لیکن ہم لوگ جتنے ججمنٹل ہوتے جا رہے ہیں وہ چیز بڑی نقصان کرتی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ تو اتنا بہترین تحفہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا, کچھ چیزیں بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بحث میں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو غلط نہ ہو جاؤں. اب میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کروں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے فون میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور تھرو اتھینٹسٹی آپ اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں. 2 چیزوں میں ہم ضرور اپنی رائے ضرور دیتے ہیں, اس میں ہم چیمپئن ہیں. 2 چیزوں میں ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں, ایک میڈیکیشن, دوسرا مذہب. ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, قرآن میں مشورہ ضرور موجود ہے, ہم نے دلیل ضرور دینی ہے اس بات کے. تو یہ آپ کے پاس ٹرانسلیشن, میں نے کہا جی محمد جوناگڑی صاحب کی ٹرانسلیشن ہمارے بزرگ حضرات کے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا اور اس کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں اور سائز انکریز کر سکتے ہیں. سننا چاہتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا, اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ نے کہا کہ یہ آیت بڑی زبردست ہے, مجھے دوستوں کو میسج کرنی ہے. اچھا انگلش میں دکھا دیتا ہوں, اور انگلش کی کوالٹی بھی سنیے گا. In their hearts is disease, so Allah has increased their disease, and for them is a painful punishment because they habitually used to lie. آپ نے کہا کہ یہ اردو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب یہ میرے پاس یہاں پر کنز الایمان بھی آ جاتا ہے, ابو لالا مودودی بھی ہیں, طاہر القادری صاحب بھی ہیں, فرحت ہاشمی بھی ہیں, نگہت ہاشمی بھی ہیں, سب موجود ہیں. یہ آیت بہت زبردست, مجھے لگا دوستوں کو شیئر کرنی ہے, تو یہیں پر یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے شیئر کا, اور یہ شیئر کے آپشن پہ وہ آپ سے پوچھے گا میسج, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, میل, جو کرنا ہے. میں نے کہا میسج,
یہ صرف نمبر ڈالیے اور بھیج دیجیے, لائک جو آپ کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے نا جن کو آپ ساری چیزیں بھیج شیئر کر رہے ہوتے, تو یہ آپ نے وہاں پر انٹر کیا, ویری نائس, بہت. ایون آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, یہ یہاں پر تفسیر کا آپشن موجود ہے, یہ تفہیم القرآن سننا چاہتے ہیں, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے. تفسیر ابن کثیر پوری موجود ہے آپ کے پاس. اوکے, میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر سننی ہے, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, بیماری ہے. یہ ساری تفسیر اویلیبل ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ, کیونکہ آیت کا مکمل ایک جو ترجمہ ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی اس کے ریفرنس اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا, تو تفسیر جو ہے اس میں اس کا پورا پس منظر, پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ تفسیر بھی ضرور پڑھیے, تاکہ وہ جب ایک آپ کو پاس لاجک ایک ریفرنس آئے گا تو وہ اور اچھے طریقے سے, مجھے لگتا ہے پھر وہ یاد رہ جاتی ہے چیز, آپ اس کو بھلا نہیں پاتے. بالکل یاد رہ جاتا ہے. پھر اس کے اندر بیسیکلی آپ کے پاس جو آیت موجود ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, قرآن مجید میں یہ جو ورڈز ہیں ان کی تعداد ہے 77,881. ٹھیک ہے, ہر ورڈ کی اگر آپ ڈکشنری دیکھنا چاہیں تو یہاں پر یہ روٹ ورڈ کے نام سے یہ ڈکشنری موجود ہے. فی قلوبہم مرض, ایک ایک ورڈ الگ الگ ڈیوائیڈ ہو گیا. میں نے کہا مرض کے معنی بتائیے گا, یہ پوری اس کی اردو ڈکشنری آ گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, کوئی ایسا شخص ہے جو, بہت سارے لوگ میں بھی ایسے ہوں گے جو تلاوت میں کمزور ہوں گے, پراپر طریقے سے قرآن نہیں پڑھ پاتے, ان کا تلفظ اتنا بہتر نہیں ہے, یا وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. بہت سارے نان مسلمز بھی ایسے ہیں جو شاید ظاہر نہ کرتے ہوں لیکن وہ اسلام کو سمجھ رہے ہوں, اسے پڑھ رہے ہوں, تو یہ ایپلیکیشن ان کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ قرآن کو اس میں یہاں پر آپ کے پاس جو قرآن حضرات ہے, اس کے اندر ایک آپ کے پاس بالکل لاسٹ کے اندر عبد الباسط صاحب بھی موجود ہیں. عبد الباسط صاحب یہ بالکل یہاں پر, یہ عبد الباسط صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو یہ عبد الباسط صاحب کی جو قرأت ہے, ریسیٹیشن ہے, یہ بہت سلو ہے, تجوید کے اسٹائل میں ہے, یہ سلو چلتی ہے, آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی آپ کی تجوید بہت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر میں ایک اور اپلیکیشن پہ بھی کام کر رہا ہوں, وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا کام میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں, یہ سرٹیفکیٹس اس میں موجود ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے علماء کرام کے, شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, شیخ ابراہیم بٹی, شیخ داؤد شاکر صاحب, یہ جامعہ دارالعلوم الصفا کا لیٹر ہے دارالعلوم کا, یہ لاہور سے لیٹر ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب کا. ایون میں ابھی 2 ہفتے پہلے امام کعبہ سے میری 1-on-1 ملاقات تھی الحمدللہ, اور ان سے ان کو میں جا کے اس کی پریزنٹیشن دے کر آیا ہوں, اور انشاءاللہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جی اس کو ہم حرم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس کو لانچ کریں. تو ہوپ فلی کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم اس کو حرم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ, جو حاجی حج کر کے آتا ہے, جو قرآن مجید ان کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے, تو انشاءاللہ ایک اینڈرائیڈ ڈیوائس دی جائے گی جس میں یہ اپلیکیشن بلٹ ان ہوگی اور صرف یہی اپلیکیشن چلا کرے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی, یہ تو ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو یہی دعا دی جا سکتی ہے کہ رب آپ کو جزائے خیر دے, اور اس کا یقیناً صلہ, یہ ایک محبت ہے, یہ ایک اپنائیت ہے, یہ ایک دین کی راہ میں ایک جہاد ہے, اور وہ یہی, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ دیکھیں آج آئی ٹی کی دنیا, جب ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہم آگے بڑھ گئے ہیں, ہر چیز اتنی جو ہے وہ ایکسپرٹ طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے, تو بھی کتنے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیول پر آ کر جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر سکیں, جو آپ کر بھی رہے ہیں. اور میں آپ سے ڈیفینیٹلی ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گی کہ آج کل کی مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی جائے, اور یقیناً دینی چاہیے, یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے, جو ہمیں جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ اپنے دین کی تعلیم دی یا نہ دی. تو بہت سارے لوگ, فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں قاری صاحب آتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, کچھ شاید جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کچھ مسائل کی وجہ سے نہیں بھی آ پا رہے ہوتے, تو پھر مائیں اپنے بچوں کو اس ایپلیکیشن کے ذریعے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں, وہ قاعدہ پڑھا سکیں, ان کو ہر چیز سکھا سکیں. تو ایسی چیز ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے پائپ لائن میں ہے. تجوید والا معاملہ تو یہ آ گیا. پہلے میں 1-2 باتیں اس میں سے اور بتا دوں آپ کو, پھر اس کے بعد وہ آپ کی بات کے جواب میں دے دیتا ہوں. احادیث سے مبارکہ اس میں ساری موجود ہیں, یہ 64,000 احادیث ہیں جو اس 400 گرام کی ڈیوائس, صحیح بخاری کی جو نارملی بہت زیادہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ اور السلسلۃ الصحیحہ. میں نے یہاں پر جا کے صحیح بخاری لے لیا. اب صحیح بخاری میں مثال کے طور پہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں ساری کتابوں میں نماز کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے, تو آپ یہاں پہ سرچ کیجئے, اردو میں سرچ کرتے ہیں ہم, یہ میں نے اردو میں سرچ کیا نماز, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں نے اوپر ٹائپ کر دیا, ٹھیک ہے, یہ میں نے سرچ کا بٹن پریس کیا ہے, اوکے,
تو نماز کے اوپر ساری احادیث کی کتابوں میں 5552 احادیث ہیں جو سب کی سب یہ 10 سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اوکے رائٹ. آپ جو کہہ رہی تھی صحیح ضعیف, جی صحیح ضعیف کی کہہ رہی تو اس میں صحیح روایات یہ 5142 صحیح روایات ہیں, ضعیف روایات جو ہیں وہ 412 ہیں. ہاں کیونکہ یہی ہوتا ہے, اب آپ آن ایئر بھی جب وہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ذمہ داری ہوتی ہے بڑی آپ کی, تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آیا خیر اللہ معاف کرے غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی لیکن اپنی طرف سے بڑی کوشش ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ موبائل فون کا استعمال کیجئے, طریقے سے کیجئے, بہتر طریقے سے کیجئے. تو کچھ لوگوں نے آپ کو اتنی پیاری چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے, اور میں اس معاملے پہ بھی جو ہوں اس وقت بہت خوش ہوں کہ آج جن لوگوں کو, مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی ایپ بھی موجود ہے. جو زاہد حسین چھیپا ہمارے ساتھ موجود ہیں, IT کنسلٹنٹ ہیں, انہوں نے ایک ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی اسلام 360 کے نام سے, جس میں تمام آپ کو احادیث قرآن کی تمام آیتیں آپ کو وہاں مل رہی ہوتی ہیں, تمام ریفرنسز موجود ہیں. ماشاءاللہ سے اتنا بہترین ڈیٹا آپ کو وہاں پر ملتا ہے کہ آپ کے لیے ایک کلک پر آپ کے سوال کا جواب, آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یا آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں, اور آپ کو کس زاویے پہ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ ایک, کیونکہ جب ہمیں آگاہی نہیں مل رہی ہوتی نا, اور جو چیز ہمارے اندر چل رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہی مکمل ہے, تو اکثر لوگ بھٹکتے بھی ہیں اسی وجہ سے, جب آپ کو راہ راست دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جاتے کہ ہم جائیں, جا کے کسی سے پوچھیں, تو آپ کسی سے نہ پوچھیں, آپ اپنے موبائل سے دوستی, جو بہت بہترین دوست بن چکا ہے ہمارا, آپ اسی سے جو ہے اپنے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں. تو ابھی آپ مجھے حدیث کے معاملے پہ بتا رہے تھے, آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور جو مستند ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پورا جو ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. کوئی ٹاپک آپ بتائیے اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں. اچھا, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے, ہم امن پہ اگر ہم بات کریں تو امن کے حوالے سے قرآن میں کیا کہا گیا, حدیث میں کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کے اندر امن کے متعلق یہاں پر میں ایسا کرتا ہوں, اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں اس کو. میں نے یہاں پر اردو میں ہی امن ٹائپ کر دیا, ٹھیک ہے, یہ امن آپ کے پاس آگے, یہ میں نے کلک کیا. امن کے متعلق قرآن مجید میں 27 آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196, 239, سورہ آل عمران آیت نمبر 97, یہ سب میں امن کے متعلق ذکر موجود ہے. نہ صرف آپ سن سکتے ہیں, نہ صرف پڑھ سکتے ہیں, بلکہ اس کی ڈیفینیشن, تفسیر, ساری چیزیں موجود ہوں گی. اب احادیث مبارکہ اگر میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, تو یہاں پر آپ کے پاس امن کے متعلق, یہ میں اردو میں ہی سرچ کر لیتا ہوں, امن میں یہاں پر بھی ٹائپ کر دیتا ہوں, تو احادیث مبارکہ جو امن کے متعلق ہیں وہ ہیں 50, جس میں سے صحیح روایات ہیں آپ کے پاس 45, اور اس میں سے جو 5 روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس میں منشن کی گئی ہیں. رائٹ جناب. اچھا, ہم جس طرح جو میرے پروگرام کا اگر میں بات کروں, فرائیڈے کو ہم ایک اسلامی ٹاپک رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ اب میں ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گی اپلیکیشن کو, اور پھر میں یہیں سے چیزیں جو ہیں وہ اپنے انٹروڈکشن کا حصہ بھی بناؤں گی. ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم بات کریں جو ڈیلی روٹین میں ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, لائف سٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زندگی میں جو جیسا آپ لائف سٹائل اپناتے ہیں اتنی ہی آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں, نقصان کی طرف جاتے ہیں. بڑی چھوٹی سی بات کر لیں, مارننگ شو ہے, صبح کا ٹائم ہے, صبح اٹھ کے مجھے کیا کرنا چاہیے, میری روٹین کیا ہونی چاہیے, مجھے کیا کھانا ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, مجھے قرآن کیا طریقہ کار بتاتا ہے زندگی گزارنے کا. ایک دن ایک قدرت کا نظام ہے, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے ٹائم پر جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سے سیکھی. جی, صبح شام کے اوپر, یہ دیکھیں صبح شام کے اوپر یہ اذکار موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے اذکار جو صبح شام میں پڑھے جاتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر. جو شخص یہ دعائیں صبح شام پڑھے گا, اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی. اچھا, یہ تمام چیزیں ریفرنس کے ساتھ آپ لوگوں نے. پھر اس کے بعد بھی ایون اس کے اندر جو یہ جو عبادات سیکشن ہے, تو عبادات سیکشن میں نماز کس طرح پڑھنی ہے, روزہ, نماز جنازہ, حج وغیرہ. لیکن نماز کے اندر میں نے جسٹر نہیں لیے کہ بھئی کھڑے ہو کے نماز کس طرح پڑھنی ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے, ناف پہ باندھنے, ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے, اس میں اختلاف ہے. لیکن جو پڑھا جاتا ہے اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے. تو میں نے وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں.
کہ جناب کیا کیا پڑھا جائے گا, کیسے کیا جائے گا, صرف وہ رکھا گیا. تو اس میں مجھے رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اس کے جیسٹر نہ لیں, اس کے علاوہ صرف وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ لے لیں. میں نے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر عبادات کے اندر جیسے حج اور عمرہ آج کل بہت چل رہا ہے ابھی اس وقت سیزن, کیونکہ سیزن سے مراد وہ ابھی بند ہوتا ہے کافی عرصے تک, اس کے بعد ابھی اوپن ہوتا ہے ویزا. حج اور عمرہ کے اس کے اندر پورے ویڈیوز موجود ہیں, احرام باندھنے سے لے کر, انگلش سے لے کر اردو میں بھی, یہ انگلش میں اور یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے. احرام باندھنے سے لے کر آپ نے جب آپ کا عمرہ یا حج ہونے تک جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ سب کچھ اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اور یہ ویڈیو شوٹ کر کے الحمدللہ اس کے اندر ڈال دی ہیں. میں حرم میں بھی یہ دکھا کر آیا ہوں, ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں میرا پروگرام تھا الحمدللہ, تو اس پہ بہت خوش ہوئے تھے کہ جناب یہ تو ہمارے حجاج کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے انشاءاللہ. بالکل, کیونکہ ہم کتابوں سے جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے, کتاب سے دوستی بہترین دوستی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ سفر میں بھی ہیں تو آپ ایک دم سے بھول جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے یا نیکسٹ کیا ہے. تو 1 to 1 ایک کے بعد دوسری چیز, دوسرے کے بعد تیسری چیز کیا ہونی چاہیے تاکہ بہترین طریقے سے اپنے عمرے کی ادائیگی کر سکیں, اپنے حج کی ادائیگی کر سکیں, وہ بھی تمام طریقہ کار جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں بیان کر دیا ہے. رائٹ. اچھا, دعائیں بھی موجود ہیں, ہر طرح کی دعائیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہے. آپ ہر روز ان کو ایک دعا یاد کرائیں, خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی دعا یاد کرائیں. صبح اٹھنے کی دعا, رات کو سونے کی دعا, پانی پینے کی دعا, کھڑا ہونے کی دعا, ہر تمام طرح کی. بلکہ ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے یقیناً کہ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیسے کی جا سکتی ہے. جی جی جی, تو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے آپ مجھے بتائیے, میں بھی اپنے فون میں کرتی ہوں, بہت آسان سا طریقہ ہے اس کے ڈاؤن لوڈ کرنے کا. کہ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے, ٹھیک ہے, یا آئی پیڈ ہے, تو آپ ایپ اسٹور میں جائیں گے اور وہاں جا کے ٹائپ کریں گے اسلام 360 وداؤٹ اسپیس کے, اسلام ISLAM اسلام 360. تو یہ ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اگر آپ آئی فون اور آئی پیڈ کے یوزر ہیں. اگر آپ اینڈرائڈ فون, جو چائنا کے فون ملتے ہیں, فنا ملتے ہیں, تو یہ اگر آپ اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور پہ جائیے اور وہاں جا کے ٹائپ کیجئے اسلام 360, اور وہاں پہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپلیکیشن آ جائے گی. ونڈوز فون کے یوزر ونڈوز اسٹور پہ جائیے, وہاں جا کے ٹائپ کیجئے اسلام 360. جنہوں نے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو میری ویب سائٹ ہے theislam360.com. فری, تمام چیزیں فری ہیں, بس ایک ہدیہ ہے اس کا, وہ ہے دعا. وہ میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے, والدین کے لیے, ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہماری مغفرت کرے. آمین آمین. یقیناً کسی ایک شخص کو بھی جب اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے نا, تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو میرے ساتھ اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پہ میں چاہتی ہوں کہ میں بہتر ڈیسیجن لے سکوں. اور وہ آپ کہتے ہیں نا, آپ کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, یا مجھے لگتا ہے گرے میں ہوتے ہیں, اور ہم بلیک اینڈ وائٹ کی طرف نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں, آپ کو جواب نہیں مل پا رہا ہوتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مشورہ کر لینا, کہتے ہیں نا آپ مشورہ کریں, یہ میرا دین بھی کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں, کوئی مشورہ کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ قرآن سے جو ہے وہ مشورہ کر سکتے ہیں. مشورے کا کہاں کہا گیا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ذرا بتائیے. یہ میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ مشورہ لینا چاہیے, کہاں کہا گیا, کیسے کہا گیا, یہ ابھی ہم آپ پتہ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ کیسے چیز معاملہ ہے. اوکے جی, مشورہ رومن 8 مقامات پہ ذکر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 110 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 میں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 میں. اور یہ ساری ذکر جو ملتے ہیں یہ مشورے کے متعلق. یہ دیکھیے, اس کی میں ایک مثال دکھا دیتا ہوں اور سنا بھی دیتے ہیں ناظرین کو. بالکل. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں, اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں, اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ مشورے کا ذکر موجود ہے, مشورے کا ذکر ہے. بالکل. اچھا, ایک اور بہت کامن چیز ہونی چاہیے, میں نے اپنے گھر میں بڑی دیکھی, میری اماں جو ہیں, کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ زندگی میں کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ استخارہ کرتے ہیں.
ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی بزنس ہے, کوئی شادی کا معاملہ ہے, کوئی چیز ہے, تو آپ جب کسی چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ استخارہ کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جا کر آپ استخارہ کرنا چاہیے. یہ چیز آپ خود بھی کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار بھی یہاں موجود ہوگا. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان. ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زاہد حسین شیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں یہ, اور انہوں نے ایک اپلیکیشن آپ کی اور میری آسانی کے لیے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی, اسلام 360 کے نام سے, جو آئی تھنک کتنا نمبر ہو چکا ہے جو لوگ اس کو 2 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں, 20 لاکھ ماشاءاللہ, اور 177 کنٹریز کے اندر الحمدللہ یہ چلتی ہے اپلیکیشن. رائٹ, اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد یہ مزید جو ہے یہ ضرور بڑھیں گے. اور یہ تو یہ بھی ہدایت کی بات ہے, یہ بھی توفیق کی بات ہے. جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اس راستے کی طرف بھی بڑھتا ہے اور ڈھونڈتا بھی ہے. سو دعا کیا کیجئے اپنے لیے کہ رب آپ کو ہدایت دیتا ہے, توفیق مانگا کیجئے کہ آپ کو ہدایت ملے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے, لیکن اللہ بچائے ہم سب کو ایسے لوگوں سے. تو میں ذکر کر رہی تھی کہ استخارے کے معاملات ہو جاتے ہیں, یا قربانی کا معاملہ ہوتا ہے, روزے کی بات ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہماری آگاہی کی جا سکے, ہمیں سمجھایا جا سکے, بتایا جا سکے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کہیں غلطی نہ ہو جائے طریقے میں. تو یہاں پر ہمیں وہ تمام طریقہ کار جو ہیں جی بالکل مل جاتا ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو استخارہ ہمارے یہاں پر رائج ہو چکا ہے, اس میں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اور جو میں نے اتنے عرصے ریسرچ کیے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ہمارے یہاں استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں, اور جناب جو استخارہ یعنی ایک دن میں, ان کا میں نے آرٹیکل پڑھا ایک ادارے کا کہ جی وہ 4000 استخارہ ڈیلی کرتے ہیں. تو میں سوچنے لگا کہ 4000 استخارہ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پورے دن کے اندر جو منٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1480. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1162 ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ایک دعا ہے, اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک الذی, بڑی دعا ہے, وہ دعا پڑھتے, استخارہ کی دعا پڑھتے تھے. تو اب جو پورے دن میں منٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1480. یعنی اگر میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور دعا کروں گا تو ایٹ لیسٹ 2 منٹ تو لگیں گے, 2 منٹ تو چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایک دن میں اگر وضو توڑوں نہیں, کھانا بھی نہیں کھاؤں, بات بھی نہیں کروں, کچھ بھی نہیں کروں, صرف نماز پڑھوں, استخارہ کرتا رہوں, تو میں استخارہ کر سکتا ہوں 2 منٹ کے حساب پر. استخارہ 2 منٹ لگاؤں تو 740. اس کا مطلب ہے کہ 4000 استخارہ کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو جماعت استخارہ کر رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ایک اور میں بات بتا دوں کہ جو استخارہ کی دعا اگر ہم پڑھتے ہیں تو استخارہ کی دعا کی جو ترجمہ ہے وہ کہتا ہے, اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے. استخارہ آپ کر رہے ہیں, میں استخارہ کروا رہا ہوں, میرے بھائی کا کوئی رشتہ آیا ہے, میں استخارہ کروا رہا ہوں. اب جو صاحب استخارہ کر رہے ہیں وہ دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں. بھائی کے لیے طلب نہیں کر رہے, اپنے لیے طلب کر رہے ہیں. تو براہ کرم لوگوں کو چاہیے استخارہ خود کیجئے. ایک اور بات میں گوش گزار کر دوں, خواب آنا یہ ایک چیز ہے. استخارہ میں خواب آنا ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ خواب آئے. پھر ہم نے بنا لیا کہ سفید کپڑا آئے گا تو ہاں ہے, ہرا آئے گا تو نہ ہے. اچھا ہرے پہ بھی ہاں, یہ کوئی سگنل نہیں ہے, لیکن ہم یہی ہے نارملی لوگوں کا. اچھا, اور جیسے یہ تو بہت صحیح بات ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کرنے جاتے ہیں, پہلے جو ہمیں کہا گیا کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, جو ہمارے فرائض ہیں ہمیں اسے پورا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے, لیکن ہم ان ایسے لوگوں کی طرف اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنے بہتر نہیں ہے جتنا ان تمام چیزوں کے لیے حکم دیا گیا ہے. لیکن آپ کی والی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں, میں غلطیاں کرتی ہوں, میں خطا کرتی ہوں, لیکن میں اپنے رب کی بندی ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں, اور میرا رب مجھ سے شاہرگ سے زیادہ قریب ہے. تو میں جب ان سے مانگوں گی, اور جو یہ ریفرنس بھی دیا گیا ہے استخارے کی آیت میں, چاہوں گی میں ایک بار پھر سے آپ اسے ہی دکھائیے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں جب میں رب سے ہدایت طلب کر رہی ہوں بہتری کے ساتھ, تو وہ مجھے کیوں نہ ہدایت دے گا. تو یہ اس میں یہ ترجمہ بھی ہے اور اسی حوالے سے ہی ہے, اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طلب کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی آپ خود ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح کے
بڑے مختلف معاملات ہیں جو ہم نے کچھ، کیونکہ ایک ٹائم تک پاکستان کی آزادی سے پہلے ہم جن لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی آ گئیں، ہم میں رچ بس گئیں، اور ابھی تک جو ہے ہماری شادی کی بڑی رسم و رسومات ایسی ہیں جو شاید ہماری کہیں پر موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ دوسروں کے ساتھ رہے تو وہ آج تک ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. اسی طرح نظر کا معاملہ ہوتا ہے، تو نظر کے حوالے سے یہاں کوئی جادو آسیب ہو جائے جو بڑا کامن ہے، تو ہمیں یہ ہوتا ہے اچھا کسی بابا کے پاس جانا پڑے گا اس کا توڑ کرانے کے لیے، یا مسجد جانا پڑے گا اس کے لیے دم کرانے کے لیے. اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں، میرے پاس ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، تو میں اس سے کیسے اپنے آپ کو سکون دے سکتی ہوں؟ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی جو اعوذکم بکلمات اللہ التامۃ من کل شر حامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ پوری حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کی پناہ میں یہ دعا پڑھ کے دیا کرتے تھے. تو یہ دعا، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا مغرب کے وقت تم اپنے جب یہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس سمیٹ لو، صحیح، اور پھر جب اندھیرا پھیل جائے تو پھر تم بچوں کو اپنے آزاد کر دو. یعنی تو اس وقت اس طرح کی چیزیں. تو بیسیکلی ہمارے یہاں پر ہم نے جو یہ رواج قائم کر دیا ہے نا، یہ دم سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن شرعی دم ہونے چاہیے اور باقی تمام چیزیں بھی شرعی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح جس طرح جادو یا سیب کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جادو بھی برحق ہے، تو اس حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کس چیز کا جو ہے کس چیز سے اس چیز کو ختم کیا، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ملتا ہے. تو اس کو بھی آپ ذرا سرچ کر کے بتائیے کہ جب جادو کی بات ہوتی ہے تو اس پہ ایک بڑی آیت موجود ہے. جی ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. تو لیکن جو جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا جاتا ہے اس میں ایک اختلاف ہے، لیکن بہرحال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس میں یہ جادو کا ذکر موجود ہے، اور یہ آپ ترجمہ یہاں پر اس کا دیکھ سکتے ہیں. صحیح، اور اس میں طریقہ بھی بتایا گیا ہے. جی، وہ کہ وہ بیسیکلی جادو کا بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دینا، دور کر دینا، ان کو لڑائی کروا دینا، یہ ایک بہت بڑا جادو کی ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی. تو اس لیے یہ ساری باتیں قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ بہت بڑی آیت ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں. اس حوالے سے حدیث بھی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے احادیث. اگر میں جادو کے متعلق جیسے میں نے بتایا کہ اتنی آیت آ گئی تھی، اب میں اگر احادیث سرچ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ جا کر، یہ میں نے کہا جی صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں آ کر میں نے یہاں پر آ کر ساری کتابوں میں جو ہیں تمام حدیث جو ہیں. اچھا میں یہ تمام چیزیں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ نارمل لائف میں ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. 44 روایتیں ہیں، 44 روایتیں. تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2766 3175، اور یہ ساری کی ساری آپ کے پاس یہ جادو کے اوپر جتنی احادیث ہیں نا، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ایک کلک کے اوپر موجود ہے. میں اب قرآن مجید کا 104 زبانوں کا ایک سرچ انجن بنا رہا ہوں الحمدللہ، کہ آپ جس ریجن میں جائیں گے اس کے اکارڈنگلی انشاءاللہ وہ آیتیں سرچ کر کے دے گا. پہلی بات. دوسرا میں کام یہ کر رہا ہوں کہ جو ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو قاری صاحب کے پاس جاتے نہیں ہیں، قاری صاحب ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ ایک ورژن اس کا تیار کر رہا ہوں جس میں کام یہ ہوگا آپ اپنے بستر پہ بیٹھیے اور وہاں پہ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سسٹم کہے گا ملک یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین. میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کیسے غلط پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز آ جائے گی. پھر اس کے بعد میں تیسرا کام یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک دارالافتاء بنا رہا ہوں. آپ اپنے موبائل فون سے ہی اپلیکیشن سے ایک 20 سیکنڈ کا سوال پوچھیں گے. ٹھیک ہے. وہ 20 سیکنڈ کا سوال آپ جس اسکول آف تھاٹ کے علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھئے، اس کا جواب آپ کے موبائل فون پر ہی آپ کو واپس مل جائے گا انشاءاللہ وائس کی شکل میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین کام، بہترین سوچ، اور دعا کے منتظر ہیں یہ بھی اور ان کی فیملی بھی اور وہ تمام لوگ. اچھا یہ بھی یہاں بتانا بڑا ضروری ہے کہ ڈیفینیٹلی سوچ تو ایک شخص کی ہوتی ہے، ایک انڈیویژول کی ہوتی ہے، بٹ ایک ٹیم ورک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. اب اس ٹیم میں چاہے آپ کی فیملی آ جائے، آپ کے اپنے لوگ آ جائیں، جو بھی ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی آپ ایک جو ہے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. سو زاہد کتنے لوگوں کی ٹیم ہے، ان کا بھی یہاں ذکر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی 7 لوگ ہیں ہمارے ساتھ، جس میں کمپوزر سے لے کر اینڈرائڈ ڈیولپر سے لے کر آئی او ایس ڈیولپر اور یہ ساری چیزیں. میں اپنی میرے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت بہت دی ہے، تو الحمدللہ میں بہت وقت اس پہ نکالتا ہوں، ٹائم کام کرتا ہوں. مسند احمد پر میں نے ابھی بھی کام مکمل کیا ہے، یعنی جو احادیث ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ کتب ستہ میں ٹوٹل 29,000 حدیثیں اور صرف مسند احمد کے اندر 23,000 احادیث ہیں، صرف مسند احمد میں. تو مسند احمد کا کام الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے مکمل کیا.
تو اب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن اس میں لے کر آ رہا ہوں, تفسیر بھی لے کر آ رہا ہوں. اچھا, تو یہ اسلام 360 کو بنانے سے پہلے کتنے سال کا جو ہے یہ ساری ریسرچ تھی؟ یہ بہت لمبا کام ہے, بہت محنت, 9 سال ایک ایک چیز کا خیال رکھنا کہ میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہیں مجھ پر ہی کوئی فتویٰ نہ آ جائے. یہ بھی تو وہ آ جاتے تھے, وہ آ جاتے تھے کہ جناب پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, آپ کی جو شیپ بھی بہت چھوٹی سی ہے, تو وہ آ جاتے تھے. لیکن وہ یہ 1% طبقہ ہے, 99% کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. 99% کی یہ ریکوائرمنٹ تھی, لیکن 1% دیکھیں جب میں کام کروں گا تو برا بنوں گا, جب تک میں کام کروں گا ہی نہیں تو برا کیسے بنوں گا؟ تو یا تو میں بہتر ہے کہ میں اس کو چھوڑ چھاڑ کے گھر پہ بیٹھ جاؤں. لیکن جب میں نے اس کام کو سوچا ہے تو جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے. وہ سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے, یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے چنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. 7 ارب کی آبادی ہے, 7 ارب کی آبادی میں کوئی شخص کس سے کام نہیں لیا. میں دنیا کا پہلا انسان ہوں الحمدللہ جس طرح کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے. تو مہربانی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, کمال تو بادشاہ کا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو نوکر رکھ رہا ہے. نوکر کا کیا کمال کہ کہاں نوکری کرے گا؟ ایسی ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا, یہی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ میں کس بات کا شکر کروں کہ رب میرے گناہوں کو درگزر کر رہا ہے, یا میں اس بات کا شکر کروں کہ رب مجھے اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. تو بس یہ جو شکر ہے نا, یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اپنی زندگی میں. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو کسی بھی کام کے لیے چن لیا جاتا ہے. تو اپنی حیثیت کو جانیے, رب نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں تو کوئی نہ کوئی مقصد اپنی زندگی کا ضرور بنائیے, تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ تو جائیں گے, یہ تو ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے, لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری شخصیت زندہ رہے, ہمارا کام لوگوں کو یاد رہے, اور یہی ایک اچھے انسان کی علامت بھی ہوتی ہے. بلکہ سنت 7 ارب کی آبادی ہے. میں نے اپنا کریئر کیلے بیچ کے سٹارٹ کیا تھا. میں ٹھیلے پر کیلے بیچتا تھا. آج میں IBA لمس میں کنسلٹنسی دیتا ہوں الحمدللہ. جن اداروں میں پڑھنا میرا خواب ہوتا تھا, آج میں وہاں پہ لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں. یورپ میں فلاں میں مجھے لیکچر, میں کچھ دنوں پہلے زیورخ یونیورسٹی گیا ہوا تھا, میرا وہاں پہ لیکچر تھا, تو مجھے وہاں بلایا گیا القرا یونیورسٹی مکہ. یعنی میں سوچا کرتا تھا میں کیلے بیچنے والا ہوں اور میں وہاں پر لیکچر دینے جا رہا ہوں, مجھے انوائٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ایک میرے لیے خواب ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ میں جیتی جاتی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو سکسیس سٹوری ہے. میں جو لوگ گھبراتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے اپنا پاس نہیں ڈسکس کرنا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہیں. ان کو سب ظاہری طور پر تو مل گیا, لیکن وہ اندر سے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. آپ نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کو باپ دادا ماں باپ کی طرف سے بہت ساری اچھی چیزیں ملتی ہیں, لیکن سوچیں وہ کتنے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں پر خود کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. سو ایک لائف نے ٹف ٹائم دیا ہے, بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا. یعنی اس طرح کی کہ جس اسکول میں میری امی اور میرے بھائی جا کے جس اسکول میں شام کو صفائی کرتے تھے, صبح اسی چیئر پہ میں بیٹھتا تھا. تو وہ اس طرح چلے ہیں. اور اس کے بعد آج میں اپنی کمپنی چلاتا ہوں کراچی میں الحمدللہ. یعنی پروجیکٹس میرے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ مجھے لٹرلی منع پڑتا ہے کہ سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں پروجیکٹس نہیں کر سکتا. تو ایسی کیا چیز زندگی میں تھامے رکھی جس نے یہاں تک پہنچا دیا؟ وہ کمٹمنٹ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ تھی ایجوکیشن. جو میں نے ایک دفعہ کبھی سوچا تھا کہ میں علم ایک ایسا سکہ ہے جس سے میں دنیا میں ہر چیز خرید سکتا ہوں. بس یہ میں نے سوچا تھا, اور میں نے سوچا تھا میں پڑھنا نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں اگر صبح ٹھیلے پر کیلے بیچتا تھا, شام کو میں ایز اے کمپاؤنڈر کے طور پہ کسی ڈاکٹر کے پاس کلینک پہ جاب کیا کرتا تھا, لیکن یہ سوچتا تھا کہ میں نے پڑھنا ضرور ہے. اور وہ اپنی پڑھائی, اپنی تمام چیزیں کنٹینیو رکھی الحمدللہ. ماسٹرز کی, تب چیزیں کی, مائکروسافٹ کی سرٹیفیکیشن کی, سیسا سرٹیفائیڈ ہوں, سرٹیفائیڈ انفارمیشن سسٹم آڈیٹر جس کو ہم کہتے ہیں, ACCP ہوں, یہ ساری PGD کیا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے کیلے بیچ کر سٹارٹ کی تھی. یعنی جو میرے لیے ایک خواب ہوتا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی ایک پینٹیم 3 خریدوں گا, یعنی میں آج کوئی 3 لاکھ کی ڈیوائسز 4 لاکھ کی ڈیوائسز یوز کر رہا ہوتا ہوں, جو میرے لیے خواب تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے متعلق. میرے لیے ایک چھوٹا تھا کمپیوٹر, مجھے یاد ہے پہلا کمپیوٹر 1998 میں جو میں نے لیا تھا, تو میری امی نے اس کے لیے کمیٹی ڈالی تھی اور 12,000 روپے کا ہم نے لیا تھا. آج میں کوئی 5 لاکھ کی 3 لاکھ کی چیزیں تو میرے ہاتھ میں موجود ہیں جو میں اور سب سے لیٹسٹ ترین ڈیوائسز جو کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس 2.5 کروڑ کی آبادی کے اندر مائکروسافٹ کا ونڈوز سرفیس
میرے خیال سے 10 لوگوں کے پاس ہوگا, اس میں ایک یہ ناچیز بھی شامل ہے الحمدللہ. رائٹ, تو اب فیملی میں کون کون ہے؟ بچے؟ جی 3 بچے ماشاءاللہ, اور جو ہے نو ڈاؤٹ میری وائف نے بہت سیکریفائس کیا. جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو وہ بہت ساری چیزوں میں. اچھا, اب جب بچوں کا بچپن دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ دیکھو یہ چیز میں بھی وش کرتا تھا کہ مجھے میرے بچپن میں ایسی یہ تمام چیزیں, یہ میرا بھاگ صرف کہہ دیتا ہے پاپا پیزا آرڈر کر دو. میں سوچتا تھا یہ پیزا وہ پیزا ہے. جب میں پریسٹن میں پڑھتا تھا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ زاہد آج پیزا کھانے چلیں گے, آج ہم کھلا دیتے, کل تو کھلانا. میں نے کہا یار سوری, میں جتنے پیسے کماتا ہوں اپنے گھر دیتا ہوں, یونیورسٹی کا خرچہ میں ٹیوشن پڑھا کے پورا کرتا ہوں, تو میں ان لوگوں کے ساتھ چائے نہیں پیتا جن کو میں پلا نہیں سکتا. تو سوری. وہ کہہ رہے نہیں یار تو ناراض ہو گیا, آج ہمارے ساتھ ہمیں تو کبھی نہیں کھلانا, آج ہمارے ساتھ پیزا کھانا. پہلی بار زندگی میں چھری کانٹا پکڑ کر جب کھایا تو خوشی ہوئی کہ یار کیا پیزا ہوتا ہے. آج میرا بیٹا ایسے منہ اٹھا کے کہتا پاپا یار پیزا آرڈر کر دو, یہ نہیں کھانا یار. تو میں سوچتا تھا یہ 1200 روپے کا پیزا میرے لیے کتنا معنی رکھتا تھا, کتنے معنی رکھتا تھا, لیکن آج اس کے لیے مجھے یہ اس کا نصیب ہے اور وہ آپ کا نصیب تھا کہ اللہ نے آپ سے وہ جو ہے سکسیس کرانی تھی. اور ایک شخص کی ایفرٹ جو ہے نا وہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. لیکن یہی کمٹمنٹ ہے, یہی محبت ہے. کوئی ایک ایسا شخص زندگی کا جس سے آپ تھینک یو کہنا چاہیں, جو آپ کو لگا ہو کہ اگر یہ کہیں کمزور ہو جاتا یا مجھے چھوڑ دیتا تو شاید میرے لیے یہاں تک پہنچنا ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا. تین لوگ ہیں جن کو میں اسپیشلی تھینک یو کہنا چاہتا ہوں. ایک تو 2 لوگ میرے امی ابو, جنہوں نے نو ڈاؤٹ جتنا سیکریفائس کیا میرے لیے, جتنی محنت ہم لوگوں کے لیے کی, جتنی ایفرٹ دکھائی. اور تیسری جو شخصیت ہے وہ میری وائف ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ جتنے اس وقت میں جتنا میں اتنا ٹف ٹائم گزار رہا تھا, اس ٹف ٹائم میں بالکل میرے شانہ بشانہ کھڑی رہی. اور آج تک الحمدللہ اتنی ساری چیزوں کے اندر جو آج سارا کریڈٹ مجھے دیا جاتا ہے تو میں اس میں نو ڈاؤٹ اپنی وائف کو بھی اس میں شریک کرتا ہوں. اس سے بہت گریٹ, زبردست. تھینک یو سو مچ زاہد, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. لٹرلی اتنے لوگ آتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک تاثر چھوڑ کر جاتے ہیں, تو آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہے. اینڈ آل دا بیسٹ, جزائے خیر دے رب آپ کو آپ کی اس کاوش کے لیے, اور جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے. جو رب کا کام کرتے ہیں رب کی رحمت ان پر ہوتی ہے اور وہ خود ہی برکت دیتا ہے کاموں میں بھی. سو ایک بریک لیں گے انشاءاللہ, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.